अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से आज हम जुज़ नंबर फर्स्ट के सूरह अल-बक़रा स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे इन आयात का सही हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो गलती और कोताही मुझसे हो उसे माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल-बक़रा का पहला रुकू शुरू करेंगे, जो आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 7 तक है। ठीक है, तो देखिए इस रुकू में अल्लाह ताला ने दो ग्रुप के बारे में बताया है। ठीक है, दो ग्रुप कौन से हैं? वो अहले हक और अहले बातिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ग्रुप तो ऐसा है जो हिदायत पाने वाला है और इसमें हिदायत पाने वालों के और मुत्तकी और खुश नसीबों के औसाफ बयान किए गए, और दूसरा ग्रुप जो कि अहले बातिल है, उन बदनसीबों का जिक्र किया गया है जो तकब्बुर और हद धर्मी की वजह से कुरान से हिदायत हासिल ना कर सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये 3 सिर्फ हुरूफ है, यानी लेटर्स है। तो देखिए, और इनका जो सिर्फ इल्म है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इन हुरूफ को मतलब नहीं बताया। इन हुरूफ को अरबी में कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। यकीनन इन हुरूफों का एक एक लेटर का जो है अरबी में मीनिंग होता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, तो जो बा है ना, बी बा, उसका मतलब होता है साथ। तो यानी कि अरबी इतनी फसी और बलीग और कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है कि इसमें एक लेटर का वर्ड होता है। अब इंग्लिश में ए का कोई वर्ड नहीं होगा ना, ए कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अरबी में अलिफ का भी मीनिंग है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके मीनिंग अपने पास ही सेव रखे हैं। इसका सिर्फ इल्म अल्लाह को है। ठीक है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने ये स्टार्ट ही ऐसे किया अपने कुरान को अलिफ लाम मीम लेटर के जरिए, इसका एक रीज़न है कि देखिए ये सूरत हमें पता चल गई कि मदनी सूरत है। तो मदीना में यहूदी ज़्यादा आबाद थे। ठीक है, तो वो यहूदी बहुत फ़ख्र करते थे इस बात पर कि हमारे पास इल्म है, हम अहले किताब हैं। इल्म वाले ना, अरब जो मक्का के काफिर थे, वो वैसे तो उनके पास तो कोई बुक नहीं थी। ठीक है, वो तो मुश्रिक थे, बिल्कुल बिदअत की पूजा करते थे, लेकिन यहूदियों को इस बात पे फ़ख्र था, तो अपने आप को बहुत इल्म का जो है ना, समझे एक तरह से समझते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है। तो अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से चैलेंज किया, अच्छा अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, इनका माहिर, तो इस अलिफ लाम मीम एक एक लेटर का इल्म बता दो। चैलेंज ही किया अल्लाह ताला ने, शुरू ही इस तरह से किया अल्लाह ताला ने। और अगर हम कुफार मक्का की तरफ चले जाएं तो देखिए कुफार मक्का भी अपनी शायरी का उनको बड़ा ज़ौक़ था। वो अरबी ज़बान के माहिर थे, तो उनको भी एक तरह से चैलेंज किया गया है कि अगर तुम लोग भी ये समझते अपने आप को तकब्बुर करते अपनी ज़बान पर, अपनी शायरी पर, तो ज़रा इसके मायने बता दो। कोई नहीं बता सका है ना, इसका सिर्फ इल्म अल्लाह ताला को ही है। और वैसे एक बात और है कि देखिए इंसान का इल्म बहुत खलील और कम है, उतना ही इल्म है इंसान को जितना अल्लाह ताला ने उसको दिया है। ठीक है, और सारा का सारा इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। इसलिए जब एक बात इससे हमें पता चली कि जब भी इंसान इल्म हासिल करना है ना, तो वो फकीर बनकर आए, घमंड करके नहीं आए कि अच्छा चल जाए बताओ, हाँ बताओ, और दिल में ये ना हो कि हमें तो सब पता है, देखते हैं इसको भी कुछ पता है कि नहीं। तो कुरान को हम ये समझ के ना खोलें कि भाई इसको चेक करें कि हाँ भाई हमें इसमें ये बात है भी कि नहीं है। ठीक है, ये समझ के आए कि भाई मुझे तो इल्म ही नहीं है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, मैं इस कुरान को खोलूँ, इससे अपना इल्म हासिल करूँ, इस पर अमल करूँ। बिल्कुल फ़कीर बनकर आना चाहिए हमें अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अलिफ लाम मीम थी अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 1 होगी। अब जो दूसरी आयत है देखिए, उसमें हम देखते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, राह दिखाती है डर रखने वालों को या परहेजगारों को। ठीक है, अच्छा इसमें आपने देखा है कि ये 3 छोटे छोटे नुक्ते हैं ना, ला रैबा के बाद 3 छोटे नुक्ते हैं और फी के बाद 3 छोटे नुक्ते, इनको कहते हैं
معانقہ عربی میں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، رک سکتے ہیں یہاں پہ، یا پھر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں پہ کیونکہ تلاوت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اجمی لوگوں کے لیے جو نان عرب ہیں ان کے لیے یہ 3 ڈاٹ لگائے گئے. یہ تو میں نے پڑھنا چاہتے ہیں سمجھ کے ان کے لیے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں کہ کیا کہتی ہے یہ کتاب. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں الکتاب. خالی کتاب بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن عربی میں جب ال لگ جاتا ہے نا، الف لام، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ناٹ اونلی دا بک، دا بک. کتاب ہے، بک نہیں، دا بک یعنی کہ خاص کتاب. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص کتاب ہے. ٹھیک ہے، کیوں خاص ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ خاص کتاب اس لیے کہ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے کہ اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. باقی جو بکس آئی تھی توراۃ، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیم، ان کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. لیکن یہ کتاب کیوں خاص ہو گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. دوسرا، جتنی پرانی کتابیں آئیں توراۃ، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیم، ان سب میں قرآن پاک کا ذکر موجود ہے ان بکس میں. ٹھیک ہے، پھر کیوں یہ الکتاب ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ توراۃ کی طرح پوری بک کی صورت میں نازل نہیں ہوئی نا. یہ تو آہستہ 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 جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آگے بڑھتی گئی، جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ گائڈ کرتے گئے، تو اس طرح نازل ہوئی. لیکن الکتاب کی تھا کیونکہ لوح محفوظ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتاب محفوظ ہے ایک بک کی صورت میں. ٹھیک ہے نا، وہاں سے آہستہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک یہ نازل ہوئی اور پھر ہم تک پہنچی. اس لیے اس کو الکتاب کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دا بک، خاص کتاب. اچھا، اب کتاب ہو گئی ہے. اب آگے ہے لا ریب. لا ریب کا مطلب ہے کوئی شک نہیں. ہم اکثر کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں رائٹر اپولوجائز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کلیم نہ کرے، کوئی اس پہ کیس نہ بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شروع کیسے کیا؟ لا ریب، کہ ایسی دا بک ہے، یہ ایسی خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ورڈنگ یوز کی؟ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان کے ذہن کو تیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس بک کو بالکل یقین کے ساتھ مطمئن ہو کر تسلی سے پڑھو، تسلی سے اس کو سنو، تسلی سے اس پہ عمل کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے تیار کر دیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ اگر ایک انسان کے سامنے کھانا پڑا، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں کبھی کوئی آپ سے کہتے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں نا کچھ زہر ملا ہوا ہے یا کچھ ایسی چیز ملی ہے جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اب کیا ہو گیا؟ شک پڑ گیا نا. شک پڑنے کے بعد انسان وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، اسے خرید نہیں جاتا یا اس کو لیتا نہیں ہے، گھبراتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ہی اس طرح شروع کیا کہ یہ ایسی خاص کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. تو اس لیے بغیر شک کی کتاب ہے، تو تم اس کو پڑھو، اس کو عمل کرو، اس کو سمجھو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا. اور آج دیکھیں یہ پروو ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اتنے سال گزرنے جانے کے باوجود بھی قرآن پاک بالکل ویسا ہی محفوظ ہے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی، اپنے تلاوت کے لحاظ سے بھی، اپنے معنی کے لحاظ سے بھی، ہے نا. اس کو آج تک اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، سیف ہے، انچینجیبل ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جاتے ہیں. فیہ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسی پیاری کتاب، ایسی خاص کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے. ہدایت ہے متقین یعنی پرہیزگار یا ڈر رکھنے والوں کے لیے. سب سے پہلے تو ہدا کا مطلب سمجھتے ہیں. ہدا کا مطلب ہے ہدایت. ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والی، پوری لائف اسٹائل بتانے والی، آپ کو گائیڈ کرنے والی. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے. اب یہ کن کو گائیڈ کرتی ہے؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے، راستہ دکھاتی ہے تمام انسانوں کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کتاب میں. لیکن یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ہدی للمتقین، گائیڈ کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ابھی تو متقین پہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں اہل تقویٰ، تقویٰ پہ چلنے والے لوگ، تقویٰ رکھنے والے لوگ. اب الحمدللہ جو ہم نے 30 سپارہ کیا تھا اس میں ہم نے تقویٰ کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ وہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابی بن کعب نے
से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि तकवा क्या है, तो तकवा ये कि आप एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ खारदार झाड़ियाँ हैं और वहाँ आप अपने कपड़ों और अपने जिस्म को बचाते हुए चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हराम से, बुरे नफ्स से, बुरी चीज़, बुरे अखलाक, बुरे अमाल, बुरे लोगों से अपने आप को पूरी ज़िंदगी बचाता हुआ चले। ऐसे लोग, इस चीज़ को तकवा कहते हैं। बुराइयों से बचने को, हराम से बचने को तकवा कहते हैं ना। तो जो तकवा इख्तियार करके चलते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? मुत्तकी। और मुत्तकीन जमा है, ठीक है। अब देखें इसको, हमें मुत्तकीन को थोड़ा सा हम समझेंगे कि देखें मुत्तकी कौन है, मुत्तकी है कौन, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा ये मुत्तकी है? देखिए 3 कैटेगरीज कर लें आप, जो कि हमने जुज़ 30 में शुरू की थी। कि मुस्लिम कौन है? जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने ज़बान से ये इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की कि हम मोमिन बनेंगे। अब मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो अब अपने आप को क्लीन करता है और अपने एक्शंस को इम्प्रूव करता है कलमे के मुताबिक, ईमान और इखलाक के साथ साथ अमल साले करता है, नफ्स अम्मारा को ख़त्म करके नफ्स लवामा पे काम करके नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो होता है मोमिन, ठीक है ना। अब उससे एक स्टेप और हम आगे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तकी, ठीक है। मुत्तकी, हमें पता चल गया कि मुत्तकी वो है जो बुराई और हराम से बचते हुए सिर्फ नेकी एहसान के साथ करता है और बुराई को छोड़ देता है और हर हालात में, चाहे कैसे भी उसके हालात में जिंदगी में, मुस्तकिल सिरात मुस्तकीम पर चलता रहता है। सिरात मुस्तकीम क्या है? ये बुक कुरान, जो कुरान कहता है उसको लेकर चलता रहता है, ये है मुत्तकी, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि इस किताब अल किताब से, जिसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत किनको देती है? मुत्तकी लोगों को देती है, गाइड करती है किनको? मुत्तकी लोगों को, ठीक है। अब मुत्तकी बनने के लिए कुछ इंसान को क्या करना पड़ता है? अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है ना। यानी कि मुत्तकी जो होता है वो गफलत और जहालत के साथ जिंदगी में नहीं गुजारता, बल्कि अल्लाह की रजा और खुशनूदगी के साथ जिंदगी गुजारता है, केयरफुल होकर चलता है। और अगर खुदा न खास्ता इंसान में गलती हो जाए तो फौरन से अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है। और देखिए हमने अब और अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी कि हमने सूरह नबा में आयत नंबर 31 में पढ़ा था, इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, है परहेजगार का, बेशक परहेजगार ही कामयाब होंगे। ये हमने पढ़ा था सूरह नबा में, अम्मा पारा में। तो देखिए जब ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत का जरिया होगी तो अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि कामयाब भी कौन लोग होंगे? मुत्तकीन ही होंगे, सही है। अब हम आम जिंदगी में देख लेते हैं कि आखिर हम कैसे मुत्तकी बन गए। हम जो भी हमारे अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजकर जो भी रुतबा दिया है, माँ है, बाप है, वालिदैन है, बच्चे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय हैं, तो हमें ना अपने आप को कैसे मुत्तकी बनाना है? हमें अपने आप को रियाकारी से बचाना है, झूठ, ग़ीबत, सूद, ज़नाकारी, बददियाती, धोखेबाजी, हराम से बचना है। इन सब से बचते हुए ही हम मुत्तकी बन सकते हैं। हम जो भी हम हैं, हम थके पाए में बहुत अच्छी तरह डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो भी हम जिस भी रिश्ते में हैं, हमें इन सब चीज़ों से बचना है। हर यानी कि हराम से बचते हुए अपने आप को हलाल की तरफ ले जाते हुए नेकी करना है और बुराई से तौबा करना है, बुराई से बचना है। मुख्तसर ये कि हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद को हक के साथ अदा करना है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है मुत्तकी बन सकते हैं। तो इन आयात से ये पता चला कि नंबर 1 और नंबर 2 आयात से ये पता चला हमें कि ये किताब एक खास किताब है, ठीक है। और इस किताब में कोई शक नहीं है, इसको जब पढ़ें तो बिल्कुल आराम से पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा करके कि ये किताब हमें बरकत भी देगी और हमें राह भी दिखाएगी और आखिरत में हमारे लिए गवाही भी देगी, ठीक है। किन लोगों के लिए? लेकिन मुत्तकी के लिए, जो कि तकवा इख्तियार करते हैं, हराम से बचते हैं और हलाल काम करते हुए सीधे रास्ते पर मुस्तकिल चलते रहते हैं, चाहे जिंदगी में किसी भी तरह के अप एंड डाउन आए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमने एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए उम्मत भी इस किताब को एज ए गाइडेंस लिया है कि नहीं लिया? हाँ, क्या कुरान खानी, अब हम क्या करते हैं, इस कुरान को हमने क्या बना लिया? कुरान खानी करने का जरिया बना लिया। नया घर या नया कारोबार या कोई प्रॉब्लम हुई तो वजीफे के लिए या बरकत के लिए पढ़ लिया।
کوئی فوت ہوا تو اس کی بخشش کے لیے پڑھ لیا، کچھ لوگ اس سے بال نکال لیتے ہیں. یہ ہم نے اس کو قرآن پاک کو اس مقصد کے لیے یوز کر لیا. حالانکہ مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ اس کا مقصد ہے خدا، ہدایت لینا ہے، چلنا ہے اس کے اوپر، اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگی میں. لیکن یہ تو ہم اپلائی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے قرآن ہمارا جی پی ایس ہے نا. اب اگر جی پی ایس پہ آپ نہیں چلیں گے، وہ جو راستہ آپ کو جی پی ایس بتا رہا ہے وہ نہیں لیں گے، آپ اپنے عقل سے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بھٹک جائیں گے. تو قرآن ایک طرح سے جی پی ایس ہے. اب جی پی ایس کو سمجھنے کے لیے اگر وہ جی پی ایس فرینچ میں ہو یا چائنیز زبان میں تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو زبان آتی ہے. تو آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اچھی بات ہے جنہوں نے عربی لرن کر لی، لیکن جنہوں نے عربی لرن نہیں کر سکے ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، کسی نہ کسی گروپ سے یا ٹیچر سے کنیکٹ ہونا چاہیے تاکہ قرآن پہ آپ چل سکیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایز اے انڈیویجول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایز اے قوم، ایز اے نیشن بھی جو قرآن ہمیں گائڈ کرتا ہے کہ کسی ملک کا نظام جو ہے وہ قرآن کے حساب سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ قانون جو ہے، انصاف جو ہے وہ قرآن کے حساب سے ہونا چاہیے. لیکن دیکھ لیں کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں قرآن کا نظام 100% نافذ نہیں ہے. جہاں 50% بھی ہے، 55% بھی ہے، وہاں کامیابی ہے، سکون ہے، پیس ہے. لیکن جہاں بالکل بھی نہیں ہے وہاں پہ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا. تو یعنی کہ کیونکہ گائیڈنس ایز اے امت بھی مسلمان نہیں لے رہے اور ایز اے انڈیویجول بھی نہیں لے رہے، اس وجہ سے مسلمان پستی میں جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم تاریخ سے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے قرآن کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عرب کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پر پہنچا. اسی طرح جب عثمانیہ سلطنت آئی تھی، ان لوگوں نے بھی قرآن کو فالو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح نصیب کی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان دو آیات سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کا اصل مقصد ہدایت لینا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. ٹھیک ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 3 میں یہ بتا رہے ہیں کہ متقی کی صفات کیا ہے. ٹھیک ہے. متقی تو ہمیں پتہ چل گیا کون ہوتا ہے. اب متقی کی صفات کیا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کیا متقی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام اور صحابیات کو تیار کیا. وہ متقی لوگ ہیں. پورا ایک باغ ہے وہ، جس طرح امہات المومنین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جس میں بے شمار بڑے بڑے نام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، اس طرح حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کیا ہیں؟ متقی لوگ ہیں. کیونکہ یہ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پہ، اللہ کی کتاب پہ عمل کر کے بتایا کہ متقی کیسے ہوتا ہے. اب یہ ایک صفات ہے متقی کی صفات میں آپ کو بتاتی ہوں. تو دیکھیے سب سے پہلے تو وہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الذین یؤمنون، یعنی کہ وہ سب سے پہلے ایمان رکھتے ہیں. متقی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان رکھتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اب کوشچن ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے. دیکھیے ایمان یہ کہ وہ سب سے پہلے دل میں یقین کرتا ہے. ایمان میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دل میں یقین کرتا ہے. اس کے بعد وہ زبان سے اقرار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے. یہ ایمان ہے. صحیح ہے. تو متقی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے. کس طرح کا ایمان؟ کہ وہ دل سے بھی اقرار کرتا ہے، دل میں یقین کرتا ہے، دل میں یقین کرتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، پھر اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے. کن چیزوں کو؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بہت قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. اب کن کن چیزوں پر ایمان لاتا ہے؟ سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے بالغیب، اندھی چیزوں پر، انسین چیزوں پر. انسین چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، جن کو ہمارے 5 سینسز نہیں جان سکتے. 5 سینسز کا تو سب کو پتا ہے نا، نہیں جان سکتے. ان پر ایمان لاتا ہے. اب ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جو موٹی موٹی چیزیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ. اور آج کل کے ٹائم پہ ہم رسول بھی کہیں گے، کیونکہ پہلے تو رسول آ رہے تھے، جن کو دیکھ رہے تھے لوگ. لیکن ہم لوگ اگر اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو رسول، فرشتے، روح، جنت، دوزخ، موت، تقدیر، قبر کے حالات یعنی برزخ کے حالات، قیامت، یہ سب کیا ہے؟ غیب کی چیزیں نا. تو ان پر ایمان لاتا ہے متقی. ٹھیک ہے. اور
जो ईमान नहीं लाता उसको हम क्या कहते हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वो एथियस्ट है, क्योंकि वो लोग इस पे ईमान नहीं लाते, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, वो साइंस को मानते हैं और साइंस प्रूफ मांगती है। और नॉन मुस्लिम तो हो ही अलग गया कि उसने तो अल्लाह के साथ शिरकी कर लिया, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले वो ईमान लाते हैं अनदेखी चीज़ों पर, अनसीन चीज़ों पर, जिसमें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान है इन चीज़ों पर। लेकिन अब हमें देखना ये है कि ये तो ईमान बिल अकीदा हो गया ना, कि हमने दिल से भी यकीन कर लिया और ज़बान से भी इक़रार कर लिया, और किसी ना किसी तरह हम कमज़ोर इंसान हैं, अपने अमल से भी साबित कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम गैब पे किस तरह ईमान लाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली हम किस तरह से गैब पर ईमान लाते हैं। देखिए, जब कोई इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, माँ बाप के ज़रिए आजमाता है, औलाद के ज़रिए, माल के ज़रिए, ठीक है, रिलेशन के ज़रिए, अपने आपके बिजनेस में लॉस के ज़रिए, किसी भी तरीके से, तो इंसान क्या करता है उस वक्त, नमाज पढ़ के और सब्र करके अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है ना। तो ये प्रैक्टिकली गैब पर ईमान है। क्योंकि देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सब्र करेंगे, नमाज क्या हमें क्या दे रही है, हमें कुछ इससे मिल तो नहीं रहा था, लेकिन क्या है, ये गैब की चीज़ होती है। हमें पता है कि जब हम अल्लाह से नमाज पढ़ के और सब्र करके मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकली गैब पर ईमान है, ठीक है। इसी तरह जब हम कोई मुशक्क़त का काम करते हैं नेकी के कामों में, जिस तरह के अब हम सब बैठ रहे हैं, ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं कि इसको सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसके नोट्स बना रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो ये मेहनत अब क्या है, इसके अब ना हम आपसे इसके लिए कोई फीस ले रहे हैं और ना आप मुशक्क़त कर रहे हैं कि कहीं निकल कर आए, ट्रैवल करें, सब अपने अपने फ़ोनों पर बैठे कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में। लेकिन हमें पता है कि इसका अजर अल्लाह के पास जमा हो रहा है, वो अहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह हमें करके देगा। दुनिया में तो अल्लाह ने कहा ना 10 दर्जा, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने कहा 17, उससे भी ज़्यादा। तो हम ये क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकली गैब पर ईमान है ना। गैब हो गया ना, हमें नज़र तो नहीं आ रहा कि इसका हमें क्या अजर मिल रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम जब बुराई करने लगते हैं तो एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं कि अरे हमारे साथ फरिश्ते हैं और हमारी बुक में लिख रहे हैं, तो हम उस बुराई से रुक जाते हैं। तो ये भी हमारा गैब पर ईमान हो गया कि भाई लिखा जा रहा है, एक बुक है जो बन रही है, ठीक है। तो अब हमने गैब पर ईमान प्रैक्टिकली कर लिया कि हम फौरन ही रुक गए। इसी तरह रिस्क का पहुंचना है, और रिस्क के पहुंचने में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, खुशी, दुख, शादी, खाना, माल, औलाद, बिजनेस में कामयाबी, शोहरत, ये सब आपके रिस्क में आ जाती हैं। उस पर भी हमें यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क लिख दिया है, वो हम तक पहुंच कर रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम गैब पर ईमान ला रहे हैं। एक तो हो गया कि हम अकीदे के तौर पर ईमान ला रहे हैं, दिल से ईमान ला रहे हैं ना, और एक हो गया प्रैक्टिकली इस तरह से हम अपनी आम जिंदगी में देखें तो हम गैब पर ईमान ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा ईमान बिल गैब हो गया। अब हम दूसरी सिफत अल्लाह ने क्या बताई है, मुत्तकी की दूसरी सिफत अल्लाह ने बताई है कि उक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। सल्लू नहीं कहा अल्लाह ने, नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज कायम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कायम किस तरह की जाती है नमाज, ठीक है। तो देखिए, नमाज कायम करने में ये था कि ये है नमाज कायम करने का तरीका कि उस नमाज के लिए सबसे पहले तहारत की जाए, नमाज की शराइत का तमाम ख्याल रखा जाए, जगह साफ हो, आपका लिबास साफ हो, वक्त की पाबंदी हो, किबला रुख हो, बावजू अच्छी तरह से वजू किया हुआ, खुशी व खुजू के साथ नमाज हो, तवज्जो के साथ नमाज हो, और कबूलियत का यकीन हो कि हाँ मैंने तो नमाज पढ़ी है, ये मेरे अल्लाह ने कबूल कर ली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्यों ना हम इस तरह से नमाज पढ़ें कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिले, ठीक है। अब जो नमाज इस तरह से नहीं होती हैं, सूरह माऊन की हमारी तदब्बुर सुन है, उसमें हमने बताया था कि कैसे जो नमाज से गाफिल होते हैं, जो रियाकारी करते हैं, जो बेपरवाही बरतते हैं नमाजों से, वो कैसे होते हैं। तो सूरह माऊन का आप सुन लीजिएगा। तो इस तरह से नमाज को खूबसूरत बनाएं इन तमाम शराइत के साथ। नई सूरतें याद करें, नमाज में नई नई सूरतें पढ़ें, ताकि हमारी नमाज बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो अल्लाह के आगे, और क़यामत में ये नमाज जो है एक बंदे की सूरत में खड़ी होगी हमारे साथ, हमें जन्नत में लेकर जाएगी। ये भी देखें गैब पर ईमान हो गया। तो क्या करते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं प्रैक्टिकली भी और वर्बली भी, और नमाज को कायम करते हैं इन तमाम शराइत के साथ। तीसरी जी, अब हम आ जाते हैं जो तीसरी सिफत अल्लाह ताला बता रहे हैं मुत्तकी की कि क्या है कि और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब क्या है ये कि क्या सबसे पहले अल्लाह ने बता दिया कि इंसान के पास जो कुछ भी है ना,
وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ انسان بگ شاٹ کرنا بند کر دے کہ میرے پاس میں نے سب کچھ یہ حاصل کیا ہے. یہ بھی ایک طرح کا مائنر کفر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متقی ہوتا ہے وہ کتنا ہمبل ہوتا ہے, کتنا عاجز ہوتا ہے, کہ یہ مانتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے مجھے اس میں سے ہی خرچ کرنا ہے. اب ہمارے پاس ایک مس کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم صرف مال کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی کو خرچ کرنا ہے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو رزقناہم وہ کیا ہے, رزق ہے کیا جس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیے ایک تو یہ ہو گیا کہ خرچ کس کا کرتے ہیں, خرچ ينفقون خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کے پہلے سب سے پہلے سمجھ جائیں کہ خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوئی اپنا ریاکاری اگر کوئی دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ بیکار ہے. چاہے وہ صدقہ کرے, نماز پڑھے, کچھ بھی کرے, ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں 30 سے بارے میں. اسی طرح اگر کوئی کیا کہتے ہیں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے کچھ لینا چاہتا ہے, ریٹرن چاہتا ہے, تو پھر وہ بھی اس کا جو ہے وہ خرچ کرنا نہیں ہوا. اللہ کے واسطے میں خرچ کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا کہلاتا ہے. یہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رزق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیے رزق میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ کا مال آ جاتا ہے, آپ کی اولاد آ جاتی ہے, آپ کی جوانی آ جاتی ہے, آپ کی صحت, آپ کا گھر بار, آپ کا علم, آپ کی طاقت, آپ کی سواری, آپ کی اسکلز یعنی آپ کے ہنر, آپ کی ذہانت, آپ کا کھانا, آپ کا وقت, آپ کا اخلاق اور آپ کی تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور آپ کی تمام صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں, یہ تمام چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں. اب کیوں میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ دیکھیں ہم لوگ مال تو ہوتا ہے, مال سے مدد کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندے پر اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور نعمتوں میں کیا چیز آ جاتی ہیں, آپ کے آنکھ ہے, آپ کے ہاتھ ہے, آپ کی ٹانگیں یہ آ جاتی ہیں. بھائی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو نظر نہیں آ رہا, کچھ ساتھ نہیں ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو پڑھ کے بتا دیں, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, نیوز پیپر پڑھ کے سنا دیں اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں اگر اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ اس کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نعمتوں سے آپ کر رہے ہیں. آپ کی جوانی میں آپ طاقتور ہوتے ہیں, اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, اچھا صلاحیتوں میں کیا ہے, بولنے, لکھنے, سننے کی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگ اچھی طرح بول کے اپنی بات نہیں کر سکتے, تو کبھی کسی کی ہیلپ چاہیے تھی کہ میری بات یہ کرنی کر دے گا, اس کو سمجھا دیں. تو آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ متقی یہ کام کرتے ہیں. متقی اپنی یہ صلاحیت کو بولنے کی یوز کرتے ہیں. کوئی سننے والا ہے, اگر کسی کو اپنا دکھ شیئر کرنا ہے اور اللہ نے آپ گڈ لسنر بنایا ہے تو آپ کی بات سنیں, آپ کو اچھا رحم دل دیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے تسلی دیں. تو یہ بھی ایک طرح سے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی, آپ اس کو اللہ کے لیے, اللہ کی بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. لکھنا ہے, اگر کوئی آپ کی جاتا ہے کہ یار مجھے مضمون اچھی طرح لکھنا نہیں آتا, میرے پاس یہ پوائنٹس تو ہیں لیکن میں ورڈنگ نہیں سمجھ آئی, تو آپ اس کو لکھ کر دیں گے, دیکھو یہ اس طرح لکھا ہوا ہے, تمہیں سمجھ آ رہا ہے, تم کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو, یا آپ علم آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو بتائیں. علم بتانے سے آپ کا صدقہ جاریہ ہے. کوکنگ ہے, آپ کی سلائی کڑھائی آتی ہے, تو آپ اس کو سم ٹائم صرف یہی ہے کہ پیسوں کے لیے میں پیسے ہی کماؤں گا تو یہ کروں گا. آپ ویسے بھی کسی کی ہیلپ کے لیے کبھی کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وقت دے سکتے ہیں اپنا کسی کو, اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ آپ بیٹھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اور اخلاق, سب سے بڑی چیز اخلاق جو ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق والوں میں بیٹھیں, اور جن کو اللہ نے اپنے اچھا اخلاق دیا ہے وہ اپنے بچوں میں, اپنے گھر میں, اپنے فرینڈ میں, اپنی سوسائٹی میں اس کو یوز کریں. یہ تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے, بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے کھانے میں شیئر کریں. یہ ساری نعمتیں ہیں. سواری اگر کس کا گاڑی نہیں ہے, کوئی لفٹ چاہتا ہے آپ کو دے دیں, یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کھانا تو لوگ الحمدللہ کھلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کے پاس گھر فوراً گھر میں تو نہیں ہے, کسی نے گھر دے دیا, اس کا کرایہ بھی نہیں دیا کہ نہیں یار تم چلو مہینہ بھر رہ لو, کوئی نہیں, تمہارا تم اس سٹی میں نئے ہو یا کچھ بھی ہے تو میرے گھر رہ لو, پھر دیکھ لو. یہ سب کیا ہے, یہ خرچ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو اس قابل بنایا نا دنیا میں, کیا آپ کو یہ نعمتیں دی اپنی, آپ پیدا تو نہیں ہوتے یہ سب لے کر. آپ آہستہ آہستہ اللہ نے ایسی سراؤنڈنگ بنائی آپ کے لیے, ایسے موقع فراہم کیے کہ آپ اس قابل ہو سکے. تو اس لیے شکر ادا کرتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ صرف اللہ سے بدلے کی توفیق کرتے ہوئے ایک متقی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 3 کہ متقی جو ہے وہ ہدایت لیتا ہے اس کتاب سے, اور متقی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ غیب پر ایمان لاتا ہے,
نماز کو اچھی طرح قائم کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندے پر خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 4 اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی. اچھا اب آگے اور مزید ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی کہ قرآن اور ساتھ ساتھ حدیث بھی. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. اب یہ مزید کچھ اوصاف ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں. اس میں سب سے پہلے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات اور انجیل اور زبور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے نازل ہوتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایمان تو یہ ہو گیا کہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے قرآن کریم پر. کیوں؟ کیونکہ باقی کتابیں تو چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. اس وقت ہی وہ ختم ہو چکی تھی جب عیسی پر قرآن نازل ہو رہا تھا. چینج کر چکے تھے یہودی اور کرسچن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بتا دیا؟ الکتاب، خاص کتاب ہے نا، انچینجبل. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ باقی کتابوں کو ہم کہہ دیں گے نہیں ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ بھی رسولوں کے اوپر آئی ہیں، اس لیے ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے. اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اس کو آپ ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے. اب آپ بہت سارے دیکھیں اسکالر ریڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے جو چیزیں ہمارے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں نا اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جو چیزیں قرآن سے کنیکٹ نہیں ہو رہی وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کا اپنا لائف اسٹائل گائیڈنس نہیں لیتے ہم ان کتابوں کے. بس ایمان رکھتے ہیں. اور میں نے ایمان آپ کو بتا دیا ہے نا کہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا ہے نا. تو یہ چیز ہے، ایمان لاتے ہیں. اچھا اب کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خاص کر یہاں پہ کہی؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودی جو ہے نا، یہودی اپنے آپ کو صرف حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کو اور ان کے اوپر جو بک نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرتے ہیں وہ. تو اس لیے یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی متقی تو یہ ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کو یہ اپنی کتابوں پر تو ایمان تھا ہی ان کا، لیکن اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے. تو ان یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لازمی ہے کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. کیوں ماننا ہوگا؟ کہ جب ہم ڈیپ اسٹڈی کر رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تو وحی متلو ہے. متلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کی جانے والی کتاب. ٹھیک ہے. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا مطلب ہے فالو کرنا، پڑھنا، ہے نا. اور جو حدیث ہے نا وہ وحی غیر متلو ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو ہے وہ چیز ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا کہ اگر حدیث کو بھی قرآن میں ہی انکلوڈ کر دیا جاتا ہے تو 30 سپارے کے بعد 50 سپارے بن جاتے، پھر تو اور ہی مسلمان نہیں کھولتے. اس لیے حدیث ایک الگ علم ہے. جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان لوگوں نے اتنی محنت کی حدیثوں کو پرنٹ آؤٹ کرنے کی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کا بھی ذمہ لیا. سیف ہے. اب پورا انہوں نے پوری بک بنائی ہے، ضعیف حدیث، یہ حدیث، قوی حدیث، تو ایک علم ہے نا. تو اس لیے مان لانا تو ضروری ہے، لیکن فالو ہم اس کتاب کو کریں گے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، جو ان کی سیرت ہے اس کو فالو کریں گے. تو اس لیے ایک صفت، چوتھی صفت یہ ہو گئی متقی کی کہ وہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کس پر کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں وہ قرآن پر. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تو وہ کتابوں پر لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخرت پہ ان کو یقین ہوتا ہے. اچھا یہ یقین کیوں اللہ تعالیٰ نے اس یقین کو اتنا اہم یا تو ایمان کا ورڈ یہاں پہ یوز نہیں ہوا بلکہ وا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جب تک ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا نا ہم وہ کام صحیح سے کر نہیں سکتے، ہے نا. اب کیوں یہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں نا جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعمال کا اچھا بدلہ دے گا. چاہتے آپ ہم اگر اپنے نفس کو مار رہے ہیں، ہم سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں،
تو ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں فزیکلی بھی اور وربلی بھی، تو ہمیں کتنا کچھ سننا پڑتا ہے نا، کتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا، تو اس لیے آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یقین رکھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو عمل ہے نا، جو اس کی ڈیڈس ہیں جو کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، بالکل 100% کریکٹ ہونے لگتا ہے وہ، اس لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ لیکن کفار مکہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے نا، اس لیے ان کا عمل کتنا خراب تھا۔ سورہ معاون دیکھ لیں، سورہ حمزہ دیکھ لیں، سورہ الفجر دیکھ لیں کہ نہ یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، نہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ترغیب بھی نہیں دلا رہے، اپنی زبان کو کتنا بری طرح کر کے استعمال کر رہے ہیں، سورہ فلق ناس جادو ٹونا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا۔ تو ایک متقی کیا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال کریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی، ہم جو بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو آخرت پر یقین اس لیے انسان کا ضروری ہے کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ درست ہو جائے، کنیکٹ ہے اس کا عمل آخرت کے یقین کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہم نے سورہ نازیات جب پڑھی تھی تو اس کی آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا ایک طرف طغا اور سرکش کے بارے میں پڑھا تھا اور ایک طرف ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کا کیا مطلب ہے کہ آخرت کا اس کو یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، آخرت آئے گی اور پھر مجھے اپنی پوری اعمال کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے نا، تو اس یقین کی وجہ سے اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی متقی کی نشان صفت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ اس کی یہ صفت ہے کہ جہاں وہ ایمان لاتا ہے غیب پر، نماز قائم کرتا ہے، اپنی اللہ نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو رزق عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں اس کے بندے پر خرچ کرتا ہے، وہاں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے قرآن پر، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ کیوں بدل رہی تھی، حالانکہ ان کو اس طرح سے یقین تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کس طرح کے عرب لوگ تھے، ہم نے پورا پڑھا ہے تہذیب کے بارے میں، تقریباً ہم مکی دور کمپلیٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ عرب کنورٹ ہوئے، کیونکہ ان کو آخرت پر نہ یقین تھا، اس لیے انہوں نے دیکھیں کس طرح کے جہاد کیے، کس طرح کے مال اور گھر چھوڑ کر ہجرتیں کی، جنگ بدر میں کس طرح سے باپ بیٹے کے سامنے تھے، لیکن ان کو یقین تھا کہ ہماری شہادت پہ ہمیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو یہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تھے ہم آیت نمبر 5 پر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پا لینے والے ہیں، یہ متقی لوگ جن میں یہ صفات ہیں، جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں، یہی لوگوں نے اصل میں فلاح پا لی ہے۔ دیکھیں فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، ہم جانتے ہیں فلاح کسان کو کہتے ہیں، کہ دیکھیں کسان کتنی محنت کرتا ہے نا، سب کو پتا ہے کسان پہلے زمین پہ ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، صحیح ہے، اس کے بعد کہیں جا کے اس کو پھل ملتا ہے نا، سبزی یا جو بھی اس کا کھیت۔ تو اسی طرح جو متقی ہے نا وہ پوری زندگی اتنی محنت کرتا ہے، آپ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کے امارہ کو مار کے نفس مطمئنہ تک پہنچنا، آسان کام تو نہیں ہے نا، پوری زندگی اس اپ اینڈ ڈاؤن میں رہتے ہوئے صراط مستقیم پر مستقل چلتا رہتا ہے، یہی انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہیں، ان کو ہدایت بھی پھر اللہ دیتا ہے، گائیڈنس بھی دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے ان کی صراط مستقیم پر چلنے میں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ سم ٹائم دنیا میں لگے گا کہ ارے اس کے آج تو کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے بک کو مستقل ہر اپ اینڈ ڈاؤن میں صبر کے ساتھ، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ، صرف حلال کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور قرآن سے مستفید ہونا بھی انسان کو چاہیے،
اور فلاح اور کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متقی والے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا گروپ، اہل حق کا گروپ، جو کہ کامیاب ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرما دی اور جنہیں ہدایت بھی دے دی، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے راستے بھی آسان کر دی۔ اب دوسرا، اس آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ دوسرے گروپ کے بارے میں بتا رہا ہے، 6 اور 7 دونوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم 6 پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے انکار کیا، اور سواء علیہم، جن لوگوں نے انکار کیا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے یکساں ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 6 سے 7 تک دوسرے گروپ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ اہل باطل کا گروپ، کفار کا گروپ۔ اچھا، اب جب ہم مکی دور میں لیں گے تو کفار مکہ ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ اور جب ہم مدنی دور میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی کفار ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ہم پوری مکی دور میں پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کوئی عذاب کی یا جنت جہنم کی آیتیں تو نہیں سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، مر کے مرنا ہے، ایک دن کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ بغیر ڈرائے بتا رہے ہیں نا، سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، یہ کام کرو، میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بغیر ڈرائے ایک بہت پیار سے، حکمت سے، نرمی سے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ کافر مانتے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ اب اور جب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہم نے پورا تھجیہ ستارہ پڑھا ہے کہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ موت کفار کے فجار کی کیسی طریقے سے آئے گی، جہنم کیسی ہوگی، اس کا کھانا کیسا، اس کا پینا کیسا، کہیں وہاں سے نہیں نکالی جائے گی۔ لیکن ڈرانے کے باوجود بھی کفار ایمان لا کے نہیں دے رہے، اور یہ کفار میں کون ہے؟ ہم کہہ چکے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ۔ ابو لہب کی تو پنشمنٹ بھی سامنے بتا دی گئی، پھر بھی وہ نہیں ڈرا، تو ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں ڈرائیں برابر ہیں، یہ ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ اچھا، کیوں ایمان لا کر نہیں دے رہے یہ کافر؟ کیونکہ دیکھیے کہ پیچھے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عام زندگی میں بھی اگر کوئی انسان بات نہیں ماننا چاہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیے وجہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہٹ درمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضدی پن ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا یہ سرکش اور ضدی لوگ نا مان کر نہیں دیتے بات کو، ان کو ماننا ہی نہیں ہوتا کہ ہم مان کر ہی نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے یہ کافر، آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ سنتے نہیں ہیں بات کو۔ تو یہ ویسی بات ہوگی کہ بھائی سوتے کو تو آپ جگا سکتے ہیں جو لیکن اگر جو جاگ رہا ہے آپ اس کو کیسے جگائیں گے؟ تو یہ وہ مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری کوشش کی کہ بھائی کافروں کو ڈرایا، عذاب سے بھی ڈرایا، ٹھیک ہے، سب کچھ کیا، لیکن وہ مان کے نہیں دیے۔ تو اللہ نے بتا دیا نہیں مان کے دیں گے یہ لوگ۔ اب ہم اس دنیا میں، اب ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ ہمارے آس پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی وجہ سے اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہیں گے قرآن میں لکھا ہے تو کہیں گے اچھا کھول کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یعنی کہ آپ سے ثبوت مانگیں گے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ریلیشن ہو، اگر کسی کو ضدی پن ہے، کسی کو آپ سے حسد ہے نا، تو آپ کی یا کسی دوسرے کی بات نہیں سنے گا، اس کے ریزنز ہی یہی ہیں۔ اب چاہے آپ ان کو کتنا بھی ڈرا دیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو کہیں گے ہاں ہاں دیکھ لیں گے، ہم کر رہے ہیں نا یہ بات، تو میں تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہم دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا، یعنی کہ پھر وہ نہیں مانتے۔ یہ ایک مائنر، اگر ایک مسلمان ایسی حرکت کر رہا ہے تو وہ مائنر درجے کا کفر کر رہا ہے، لیکن اگر ایک کافر ہے تو نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ ہر کافر کے بارے میں بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں بعض جو نان مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تو خاص کر ان کافروں کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے یہ کن کے لیے ہے، یہ کن کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے۔ اپنا جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں تو زیادہ تر نان مسلم ہی کنورٹ ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ لوگ پھر حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 7 پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو اس کا کوئی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے۔
اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لگا دی گئی؟ تو اس کا ریزن ہے کہ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، اللہ کے قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ لیا، قرآن کی آیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے پڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہیں، ان کا کیریکٹر صادق و امین بھی جانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مان کے دے رہے. تو اب جب اس طرح انسان کرتا ہے نا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو اللہ نے اس کو 5 سینسز دیے ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن اب بس ہمیں ماننا نہیں ہے کیونکہ ہمارا رتبہ کم ہو جائے گا، ہماری چوتراہٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہم اس کی بات مان لیں؟ تو پھر بھائی ہمارا تو ہم کہاں کے بڑے رہے تھے تو ہمیں اس کو بڑا ماننا پڑے گا. یعنی تکبر، غرور، حسد، بغض یہ آپ کو کرنے ملتا ہے. ایون قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر قتل کا منصوبہ بن ہی کیا تھا. تو جب اتنے بڑھ جاتے ہیں سرکشی میں اور سب کچھ صحیح ہوتا ہوا سچ ہوتا ہے دیکھنے والے نہیں مانتے، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر. اب مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اچھی بات ان کو آبزرو بھی نہیں، اچھی بات کو جج بھی نہیں کر سکتے، لے ہی نہیں سکتے سچ حق بات کو. اگر کوئی دیکھیں پتھر ہے، آپ اس میں انگلی ڈالیں گے یا کوئی چیز رکھیں گے تو اندر تو نہیں جائے گی نا، لکڑی آپ کو ٹھوکنا پڑے گا، مارنا پڑے گا، ہے نا یہ. لیکن اگر کوئی آٹا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کچھ کریں چلی جائے گی، پانی میں ڈالیں ایسے نیچے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جیلی میں ڈالیں چلی جائے گی. تو یعنی مہر لگنے کا مطلب ہے ایسے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ سچائی کو دیکھ کر جان بوجھ کے چھپلاتے ہیں. تو ان کو اللہ نے پھر ان کی سزا ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے. سخت کرنے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو ہدایت نہیں ملی. آگے قصے میں بھی سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ، ہم اس میں حضرت موسیٰ کے قصے پڑھیں گے. کیا ہوا؟ نہیں مان کے دیا. تو یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ان کی سزا کے طور پر ان سے ہدایت سلب کر لیتے، سنیچ کر لیتے ہدایت. اب ان کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ موقع دیتا ضرور ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی حد برمی کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں، ان کے دلوں پر اور کانوں پر یعنی کہ مہر لگا دیتا ہے. ان کے دل اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے حق کو، اور ان کے کان بھی سنتے سب ہیں، دیکھتے سب ہیں، تلاوت سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں لے سکتے. اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے سب دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، وحی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تلاوت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو ایمان لاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آنکھوں سے وہ حق کو نہیں پہچان پا رہے، سچ کو نہیں سمجھ پا رہے. اس لیے پھر یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے. اب ہم آج کل کے ٹائم پر اگر دیکھ لیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے ٹائم پر بھی جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا نا، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈھونڈ کر نکالے جس پہ ڈبیٹ کر سکے، جس کو غلط ثابت کر سکے. کیونکہ آنکھوں سے یہی کام ہو رہا ہے نا، ذہن سے یہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی میں محنت کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینسز دیے ہیں، جس سے آپ اللہ کو پہچانیں. اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ان چیزوں سے. ہم نے آیتیں دیکھتے ہیں نا، جس طرح ہم نے پورے 30 سپارے میں پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے گندے پانی سے انسان کو گوشت پوش کا بنایا، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسے علم دیا، اسے طاقتور بنایا، کیسے زمین سے بیج سے پودا درخت نکلا، پھل بنے، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ، جبکہ بارش کا پانی تو ایک ہی گرا تھا سب کے اوپر. چاند، ستارے، سورج کس طرح بنے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پھیلائی اس طرف، کس طرح سے یہ کام کرے. اب تو سائنس نے سب پروف کر دیا. اس کے باوجود بھی غیر مسلم اللہ کو نہیں پہچانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، نیچر ورک. اس طرح سے نیچر ورک کرتی ہے. بھائی اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. جو لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے اسلام کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن جو پہچان لیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی وجہ سے اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے قرآن میں لکھا ہے تو کہیں گے اچھا کھول کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یعنی کہ آپ سے ثبوت مانگیں گے. کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ریلیشن ہو، اگر کسی کو ضدی پن ہے، کسی کو آپ سے حسد ہے نا، تو آپ کی یا کسی دوسرے کی بات نہیں سنے گا. اس کے ریزنز ہی یہی ہیں. اب چاہے آپ ان کو کتنا بھی ڈرا دیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تو کہیں گے ہاں ہاں دیکھ لیں گے، ہم کر رہے ہیں نا یہ بات، تو میں تو کچھ نہیں ہو رہا نا، ہم دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا. یعنی کہ پھر وہ نہیں مانتے. یہ ایک اگر ایک مسلمان ایسی حرکت کر رہا ہے تو وہ مائنر درجے کا کفر کر رہا ہے، لیکن اگر ایک کافر ہے تو نہیں کر رہا. اچھا، یہ
ہر کافر کے بارے میں بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں بعض جو نان مسلمس ہیں، جو کافر ہیں، وہ کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تو خاص کر ان کافروں کے پاس ہے جو اب اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے یہ کن کے لیے ہے، یہ کن کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ نہیں مانیں گے اپنا، جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں تو زیادہ نان مسلم ہی کنورٹ ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ لوگ پھر حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 7 پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو اس کا کوئی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لگا دی بھائی؟ تو اس کا ریزن ہے کہ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، اللہ کے قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ لیا، قرآن کی آیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے پڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہیں، ان کا کیریکٹر صادق و امین بھی جانتے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے، پھر بھی نہیں مان کے دے رہے۔ تو اب جب اس طرح انسان کرتا ہے نا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو اللہ نے اس کو 5 سینسز دیے ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن اب بس ہمیں ماننا نہیں ہے کیونکہ ہمارا رتبہ کم ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہم اس کی بات مان لیں، تو پھر بھائی ہمارا تو ہم کہاں کے بڑے رہے، پھر تو ہمیں اس کو بڑا ماننا پڑے گا، یعنی تکبر، غرور، حسد، بغض یہ آپ کو کرنے نہیں دیتا، ایون قتل کرنے پر آ جاتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر قتل کا منصوبہ بن ہی گیا تھا۔ تو جب اتنے بڑھ جاتے ہیں سرکشی میں اور سب کچھ صحیح ہوتا ہوا، سچ ہوتا ہوا دیکھنے نہیں مانتے، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر۔ اب مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اچھی بات ان کو آبزرو بھی نہیں، اچھی بات کو جذب بھی نہیں کر سکتے، لے ہی نہیں سکتے سچ حق بات کو۔ اگر کوئی دیکھیں پتھر ہے، آپ اس میں انگلی ڈالیں گے یا کوئی چیز رکھیں گے تو اندر تو نہیں جائے گی نا، لکڑی ہے، آپ کو ٹھوکنا پڑے گا، مارنا پڑے گا، ہے نا یہ۔ لیکن اگر کوئی آٹا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پش کریں چلی جائے گی، پانی میں ڈالیں ایسے نیچے چلی جائے گی، ٹھیک ہے، جیلی میں ڈالیں چلی جائے گی۔ تو یعنی مہر لگنے کا مطلب ہے ایسے دل سخت ہو جاتے ہیں جب وہ سچائی کو دیکھ کر جان بوجھ کے چھٹلاتے ہیں، تو ان کو اللہ میاں پھر ان کی سزا ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے۔ سخت کرنے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو ہدایت نہیں ملی، آگے قصے میں بھی سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ، ہم اس میں حضرت موسیٰ کے قصے پڑھیں گے، کیا ہوا؟ نہیں مان کے دیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے سزا کے طور پر ان سے ہدایت سلب کر لیتے ہیں، سنیچ کر لیتے ہیں ہدایت۔ اب ان کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ موقع دیتا ضرور ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی ہٹ درمی کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں، ان کے دلوں پر اور کانوں پر یعنی کہ مہر لگا دیتا ہے۔ ان کے دل اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے حق کو، اور ان کے کان بھی سنتے سب ہیں، دیکھتے سب ہیں، تلاوت سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں لے سکتے۔ اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے سب دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، وحی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تلاوت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو ایمان لاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آنکھوں سے وہ ان کو حق کو نہیں پہچان پا رہے، سچ کو نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے پھر یہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے۔ اب ہم آج کل کے ٹائم پر اگر دیکھ لیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے ٹائم پر بھی جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈھونڈ کر نکالیں جس پہ ڈیبیٹ کر سکیں، جس کو غلط ثابت کر سکیں، کیونکہ آنکھوں سے یہی کام ہو رہا ہے نا، ذہن سے یہی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں محنت کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینسز دیے ہیں، جس سے آپ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ان چیزوں سے ہم نے آیتیں دیکھتے ہیں نا، جس طرح ہم نے پورے 30 سپارے میں پڑھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے گندے پانی سے انسان کو گوشت پوش کا بنایا، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسے علم دیا، اسے طاقتور بنایا، کیسے زمین سے بیج سے پودا اور درخت نکلا، پھل بنے، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ، جبکہ بارش کا پانی تو ایک ہی گرا تھا سب کے اوپر، چاند ستارے سورج کس طرح بنے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پھیلائی اس طرف، کس طرح سے یہ کام کرے۔ اب تو سائنس نے سب پروف کر دیا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم اللہ کو نہیں پہچان رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ نیچر ورک، اس طرح سے نیچر ورک کرتی ہے، بھائی اللہ کو نہیں پہچان پا رہے۔ جو لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے
اسلام کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، ان کی ہدایت نہیں دیتا، لیکن جو پہچان لیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہے. اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آگے والے اس میں بتاتی ہوں.